बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज 18 अक्टूबर है। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। चंद बेचारे थक हार कर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भी आ रहे हैं। और ये लंबी जंग है, इसमें कुछ लोग रह जाएंगे। मैराथन है, मैराथन में सारे आखिरी लाइन तक नहीं पहुंचते। कुछ स्प्रिंट लगाते हैं फिर थक के निकल जाते हैं, कुछ बेचारे जान मारते हैं, आधे रास्ते छोड़ देते हैं, कुछ ख़त्म होने से पहले ही छोड़ देते हैं कि जी पता नहीं ये कभी रेस ख़त्म होगी कि नहीं। ज़रूर ख़त्म होगी, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा इंशाअल्लाह ताला, और इमरान ही आके इसको लीड करेगा। ये आप मेरी बात याद रखिएगा। ताजी अपने रब से दुआ करता हूँ कि मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ के। आज मेरे 3 मौज़ूआत पर मुख्तसर तज़किया करना है। एक नवाज़ शरीफ की वापसी, दूसरा इमरान खान साहब के जो केसेस हैं और पीटीआई के अंदर जो तख़रीबकारी और कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं, और तीसरी जो इज़राइल का मसला है, हमास में उनकी जारियत, हॉस्पिटल की बॉम्बिंग, और मेरी नज़र में ये क्यों की गई और ये आगे चल के कहाँ पर जाएगी। तो सबसे पहले नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की वापसी। नवाज़ शरीफ की वापसी को समझने के लिए एक तो ख़ैर सियासी पहलू है कि जी वो वापस आ रहा है, पार्टी को मुतहर्रिक करेगा, शायद इलेक्शन होंगे, शायद वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ये हनूज़ दिल्ली दूरस्त है। मैं मुतवातिर कहता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन लगता है कि वो वापस आ रहे हैं। मेरा वो असेसमेंट, मेरा वो तज्ज़िया जो है, अगर वो आए तो गलत साबित होगा। और हम कोई नजूमी नहीं है, हम एक तज्ज़िया कर सकते हैं। मेरी नज़र में नवाज़ शरीफ का वापस आना एक बहुत ख़तरनाक चीज़, ज़ाती ख़तरा है उनके लिए। मैं बार-बार कह चुका हूँ कि वो जिस किस्म की सोच से वो आ रहे हैं, अगर वो वापस आए तो ये फ़ौजी जो है ना इसको उड़ा देंगे, आसिम इसको उड़वा देगा। हो सकता है ये भी गलत हो, लेकिन ये मेरी एक असेसमेंट है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस मंसूबे के तहत आ रहे हैं कि उनको एक खीर पकाकर आसिम मुनीर दे देगा और खुद पीछे हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे होगा। अगर ये हो गया तो इसका मतलब है कि आसिम मुनीर की गिदरसिंगी बहुत ज़बरदस्त पकड़ी हुई है नवाज़ शरीफ ने, और वो जब तक वो गिदरसिंगी इसके हाथ में है, कोई वीडियो है, कोई क्या है, शायद आसिम ना करे, लेकिन आसिम इन सब का बाप है तकरीबकारी में, दज्जाली है, बहुत सख्त डिसीवर है, जिसको आपको सब पता है, उसके अपने फौजी उसको कहते हैं। तो मुझे ये नवाज़ शरीफ का जो वापस आने का फ़ैसला है, ये उसके लिए बहुत ही एक, मेरी नज़र में गलत फ़ैसला है, ख़तरनाक फ़ैसला है, और मुझे लगता है कि वो अपनी जान से भी जाएगा अगर वो वापस आया। ये मेरा तज्ज़िया है। हो सकता है जैसे पिछले तज्ज़िये कभी होते हैं, गलत भी हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जिस तरीके से जल्दी-जल्दी देखा गया, सुना गया और कल तक मुलतवी किया, इसको अगर समझने के लिए आपको थोड़ी-सी बार की जो पॉलिटिक्स है उसको समझना पड़ेगा। बार की पॉलिटिक्स जो है ना जी, 4 बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स के इर्द-गिर्द घूमती है। एक है जी पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसके अंदर 20 लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और अमूमन ये जो है लोग पैसों से खरीदे जाते हैं। बहुत बड़ी ये पावरफुल बॉडी है, वकीलों की ये रेगुलेटरी बॉडी है, इसकी बड़ी ताकत है। इनके अंदर से लोग जो हैं उनकी बड़ी से होती है कि कौन जज बनेगा, नहीं बनेगा। बहुत पावरफुल बॉडी है। दूसरी है जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ना, तकरीबन तमाम लॉयर्स की वैसे रिप्रेजेंटेटिव होती है, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट वालों के। और जो दिलवाने होते हैं, इनको इजाज़त मिलनी चाहती है, लॉयर्स को दी जाती है कि जी आप जाके केस लड़ें सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के पास, तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी बॉडी है। तो ये 2 इनकी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं। अ, इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हिस्टोरिकली 2 ग्रुप्स जो है ना वो जी डोमिनेंट रहे हैं। एक है हामिद खान ग्रुप, जो हामिद खान है पीटीआई वाले, और दूसरी है जी जिसको अस्मा जहांगीर ग्रुप कहते हैं या आजकल भून ग्रुप कहते हैं। ये 2 ग्रुप हैं जी, ये इनके दरमियान की जो सियासत है, इससे कभी बार काउंसिल एक के पास जाती थी, कभी दूसरे के पास, कभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी के पास, दूसरे के पास।
یہ جو حاوی ہوتا ہے گروپ، پھر اس سے وہ اپنے ججز بناتے ہیں۔ فرق بڑا ایک واضح طور پر نظر آیا ہے تاریخ میں، یہ بڑا سمجھنا آپ کو ضروری ہے کہ یہ 2 نمبر 3 نمبر قسم کے ججز جو ہیں یہ کیسے آئے۔ حامد خان گروپ کے متعلق ایک پرسپشن ہے کہ جی وہ واقعی اصولی جمہوریت کے لیے ہر وقت انہوں نے علم اٹھایا ہے، چاہے وہ اس جو آدمی کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے انہوں نے پہلے ان سے بہت سخت اختلاف تھا۔ مثال کے طور پہ افتخار چودھری نے جب پی سی او کا اوت اٹھایا تو حامد خان گروپ نے بڑی سخت مخالفت کی، لیکن اسی افتخار چودھری کے کو جب یہ ہٹایا گیا مشرف نے، تو یہ حامد خان گروپ نے بہت بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا اور افتخار چودھری کو اور اس کے ججز کو ریسٹور کرایا۔ آصمہ جہانگیر گروپ جو ہے نا جی، یہ شروع ہی سے 2 نمبر گروپ تھا، اور مجھے اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میں آج نہیں بہت سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ آصمہ جہانگیر سے 2 نمبر وکیل لیڈر شاید پیدا نہیں ہوا۔ وہ سامنے سے بڑی جمہوریت کی علم بردار، اور جناب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور ججز کی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس، ججز کی طاقت، ڈیموکریسی، لیکن اس کے گروپ نے ہر وقت آمروں کا ساتھ دیا ہے۔ جب ججز جب ان کے اس قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں، جب ان کے ججز پاور میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے کہ جمہوریت کے خطرہ ہے اور خلاف کھڑا ہونا ہو، تو یہ گروپ جو ہے نا یہ غائب ہوتا ہے۔ آج کل یہی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عاصمہ جہانگیر گروپ جو ہے، اس کا سربراہ جو ایک قسم کا ہے وہ ہے احسن بون، بہت ہی گھٹیا، ڈھکن، غلیظ اقتدار کا آدمی، شرابی کبابی، بہت ہی گندا آدمی ہے۔ اور یہ اعظم ٹارڑ، یہ ہے جی آپ کے عاصمہ جہانگیر گروپ۔ یہ عاصمہ جہانگیر گروپ جو ہے یہ بکاؤ گروپ ہے، یہ گھٹیا گروپ ہے۔ اور میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کروں اس گروپ کے متعلق، کہ اس گروپ نے جتنا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کے اندر وکلا کی پوزیشنز کو، اور وکلا کی جتنی تحریکیں ہیں، شاید ہی کسی گروپ نے پہنچایا۔ ابھی یہ لائرز کی جو گروپس جو ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کھڑے ہوں، یہ عاصمہ جہانگیر گروپ جو احسن بون، اعظم تارڑ والے ہیں، یہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس گروپ کے پیچھے لائرز موومنٹ جو کر رہی ہے، جو اب رابعہ باجوہ کی تقریریں سنتے ہیں، اس کے پیچھے حامد خان کا گروپ ہے۔ حامد خان کے متعلق لوگوں کو کچھ اختلاف بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حامد خان جو ہے، میں بھی ان کی کرٹیسزم کرتا رہا ہوں۔ حامد خان ہر وقت اصولی سیاست کرتے رہے ہیں۔ میں ان کو ذاتی طور پر اتنی اچھی طرح نہیں جانتا، میری شاید 2 3 دفعہ ملاقاتیں ہوئی، کافی طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور پاکستان میں بھی ہوئی، ایک دفعہ کینیڈا میں ہوئی۔ وہ انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف بھی جو ہے نا بغاوت کر دی، عمران خان کے خلاف بھی کر دی۔ تو اگر آپ ریلیٹیولی اسکیل پہ دیکھیں تو حامد خان بہت صاف ہیں، اور یہ اعظم تارڑ اور احسن بون جو عاصمہ جہانگیر گروپ ہے، جو کہ 2 نمبر گروپ ہے میری نظر میں، وہ بہت ہی ایک کالا دھبا ہے سیاست پر۔ اب ان کی سیاست کی وجہ سے ان کے ججز بنتے ہیں، یہ ججز لگواتے ہیں اور پھر ان سے اپنے فیصلے کراتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اس کے اندر افسوس کی بات ہے وہ ہے جناب چند ایسے لائرز جو کہ لیڈرز ہیں، جن کے متعلق ایک تعصب تھا کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے زبردست علم بردار ہیں ڈیموکریسی کے۔ ان کے اندر جی میں آپ کو ایک نام لیتا ہوں، عابد ساقی کا، او جی بڑا ہے بھی پلیا، لیکن جی بڑا زبردست تھی، وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے بھی آ کے انہوں نے کہا میرے پروگرام میں کہ آپ دیکھیں گے ہم نکلیں گے باہر۔ وہ کدھر نکلے، کہاں نکلے، کدھر عابد اور کہاں ساقی، مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا جی یہ اعظم تارڑ اور احسن بون، یہ جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے پاک عدلیہ کے ساتھ وہی کیا ہے جو باجوہ اور آصف منیر نے فوج کے ساتھ کیا۔ اور ایک اور جو بڑا بال اپنے ہلا ہلا کے ہیرو کی طرح تقریریں کرتا تھا، علی احمد کرد، اس کی ہوا نکلی ہوئی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آیا، وہ کہیں بولا نہیں۔ یہ سب بکاؤ مال ہے۔ یہ ویسے اپنی ذات کو سامنے لانے کے لیے، بڑے گڑ گڑا کے کرنے کے لیے، کدھر ہیں یہ لوگ، کہاں ہیں ان کی تقریریں، کہاں انہوں نے آ کے کام، یہ کچھ نہیں، ایک وہ تقریر چپ کر کے بیٹھ گئے۔
ایک وہاں سے فون آیا، ایک ڈنڈا دیا تو یہ چپ کر کے. تو یہ جی میری نظر میں جن لوگوں سے امید تھی، عابد ساکی سے مجھے واقعی امید تھی، میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت زبردست ایک علم لے کے اٹھیں گے. ہیں یہ آسما جہانگیر گروپ کے، احسن بون کے ایک زمانے میں بڑے دوست ہوتے تھے، اب شاید ان کے آپس میں کوئی کھٹ پٹ ہو گئی ہے. لیکن ابھی جو 31 اکتوبر کو الیکشنز ہونے ہیں سپریم کورٹ بار کے، تو یہ ووٹ دیں گے انہی کو، آسما جہانگیر گروپ کے یا احسن بون کے گروپ کو. تو اگر یہ آپ سیاست سمجھ لیں تو آپ کو نواز شریف کے جو کیس کے متعلق جن کو چھوٹ دی جا رہی وہ آپ کو ایک وہ سمجھ آئے گی. دوسری تو بہت ہی آبویس بات ہے کہ عاصم منیر کا ڈنڈا ہے، وہ جو ذرا چوں کرتا ہے وہ پیچھے سے ڈنڈا دیتا ہے. کبھی وہ قاضی فائز عیسیٰ کو دیتا ہے ڈنڈا، عامر فاروق کے اندر تو پڑا ہوا ہے ڈنڈا بڑے عرصے سے، اور اطہر من اللہ کے اندر تو میرا خیال ہے 15-20 سال سے پڑا ہوا ہے ڈنڈا، یہ جب سے یہ آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ تھا اور یہ بیٹھا ہوتا تھا جنرل احسان کے گھر میں، جو اس زمانے میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے، بعد میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنے. تو یہ تو سارے بکے ہوئے ججز ہیں. ان کو عدلیہ، ان کو فوج بھی قابو میں رکھتی ہے، عدلیہ کے اندر بھی یہ بکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مرہون منت ہوتے ہیں ان لائرز کے، ان ایسوسیشنز کے جن کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. تو یہ آپ پلیز سمجھیں کہ عدلیہ جو ہے وہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہے، اور ان کے اندر بکے ہوئے جج ہیں. اور یہ احسن بون گروپ جو ہے جس کے ساتھ اعظم تارڑ ہے، جو کہ اس وقت جو ہے بالکل الائنڈ ہے عاصم منیر کے ساتھ، ان کا اس وقت ہولڈ ہے، اور ان کے اپوزیشن میں حامد خان کو. اب یہ میرے اتنی لمبی جو بات ہے یہ کرنے کا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں سپریم کورٹ پہ آنا چاہتا ہوں اس کے کہ سپریم کورٹ ہمیں کیا بتاتا ہے. سپریم کورٹ ہمیں بتاتا ہے کہ جو بکے ہوئے ججز ہیں، قاضی فائز عیسیٰ سمیت، سردار طارق سمیت، اطہر من اللہ سمیت، خاص طور پہ یہ 3 کی میں بات کر رہا ہوں، اور بھی بکے ہوئے ہیں، منصور علی شاہ بھی بکا ہوا ہے. یہ لوگوں کا ایک مجھے بڑا حیران کن ایک فیصلہ تھا، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کا تھا، جو کہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا، لائیو ہوا. چند دن پہلے رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کی ایک پٹیشن آئی تھی کہ جی ہمیں خبر دی جائے کہ اس سپریم کورٹ کے اندر کتنے ججز ہیں، کتنے عہدیدار ہیں، ان کی کیا تنخواہیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اس کا فیصلہ آ گیا. فیصلے میں کہا کہ جی دنیا جہان کے آپ ہر جو ادارہ ہے اس ملک کا حکومتی، اس کی آپ کو حق ہے شہری کو انفارمیشن لینے کا، جاننے کا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، کیسے ہوتا ہے کیا. لیکن سپریم کورٹ کا آپ نہیں پوچھ سکتے، اس لیے یہ سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخلت ہے. اب آپ یہ دیکھیں، جہاں رائٹ آف انفارمیشن کا آیا، جو کہ 135 ایم این ایز نے پاس کیا ہے بل پارلیمنٹ میں، ایکٹ ہے، اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس 135 عمران خان صاحب کی حکومت میں بل پاس ہوا تھا رائٹ آف انفارمیشن کا، کہ آپ کو ہر ادارے سے انفارمیشن مل جائے. اس میں فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں، ساتھ ان کا ٹٹو بیٹھا تھا سردار طارق، اور دوسرا ٹٹو بیٹھا تھا اطہر من اللہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سب ادارہ بالکل صحیح ہے جی، دینی چاہیے، لیکن ہماری نہیں، ہماری میں آپ مداخلت ہے. یہ تو اس سے بات کی اس کیس میں. اور ایک ہفتہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، جس کی ایک آئینی شق کہتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے طریقہ کار کا بنانے کا مجاز خود ہے، اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. وہ 9 لوگوں نے پاس کیا بل، 9 بندوں نے ہیں جی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. اس کو قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے کہ یہ بالکل انٹرفیئرنس نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور ہم اس کو پروسیجر. اس قسم کی منافقت اور بکواس جو آپ نے دیکھی ہے سپریم کورٹ میں، یہ آپ کو بار کی پالیٹکس بتائی. اب میں کو ایک اور بات بتاتا ہوں حامد خان صاحب کی. آپ کو پتا ہے کہ جب فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا کہ اس کی بیوی نے یہ 3 پراپرٹیز خریدی ہیں لنڈن میں، کیس آپ کو پتا ہے، اور ظاہر نہیں کیا. ان کا لائر حامد خان تھا، اور حامد خان نے جو کیس لڑا فائز عیسیٰ کے بہاف پہ، وہ اس لیے لڑا کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ فوج نے ایک ڈیلیبریٹ
एक्शन किया है, अदलिया पर एक कारी ज़र्ब मारी है और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। काज़ी फ़ाइज़ ये हामिद खान का मौक़िफ़ था और उसने इसको डिफेंड किया। हालाँकि मेरी नज़र में फ़ाइज़ ईसा बिल्कुल गिल्टी हैं। उन्होंने अपने मुँह से कहा है कि हाँ, ये मेरे पैसे से खरीदी गई है। हाँ, ये मेरी बीवी ने खरीदी है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? इसने आप सामने 5-6 जजेस को कहा है। और इस ये भी इनकार कर दिया है कि जी मैं बताऊँगा नहीं कि ये पैसा मेरे पास कहाँ से आया है, मेरी बीवी के अकाउंट में। तो गिल्टी है, करप्ट आदमी है। ये आदमी भी बिक गया। मेरे पास एक लॉयर आए थे मोहम्मद पंसोटा साहब, बड़े उन्होंने राग अलापे फ़ाइज़ ईसा के, जब वो आएँगे तो आप देखेंगे वो ज़बरदस्त कानूनी है, असूली है, आईनी है। वो किधर गया कानून, वो किधर गया आईन, वो किधर गया असूल, 2 केसेस का तो मैंने आपको अभी बता दिया। इनके सामने 4 इतने बड़े-बड़े केसेस हैं, मिलिट्री कोर्ट्स, उनकी ट्रायल का, चुप करके बैठे हुए, डंडा में अंदर गया हुआ है। दूसरा पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो अमेंडमेंट है, जिसका सदर ने पास अप्रूवल ही नहीं दिया, उस पे चुप बैठे हैं। अरशद शरीफ का केस के कत्ल सामने पड़ा हुआ है, उस पे चुप बैठे हैं। इमरान रियाज खान की डिसअपीयरेंस है, उठाए ना, फंडामेंटल राइट्स है। और सबसे बड़ा पांचवा, सॉरी मैं 4 कह रहा था, पांचवा इलेक्शंस, जो कि आईनी तौर पर 90 दिन में चुप बैठे। ये बेजमीर, बेगैरत, बेहुदा, बेशर्म। मैं तो कहता हूँ कि जी जब लटकेंगे ना आसिम मुनीर और उसके जर्नैल, उनके साथ ये फ़ाइज़ ईसा, आमिर फ़ारूक, तरमीनुल्लाह, इनको भी लटकाना है कि पाकिस्तानी इबरत लें, अदलिया भी इबरत ले और फ़ौज भी इबरत ले कि तुम अगर पाकिस्तान के साथ खेलोगे तो तुम्हारे ये हाल होगा। लेकिन एक उम्मीद हम पर बैठे हैं। फ़ाइज़ ईसा सवा महीना आ गया है। मुझे उससे उम्मीद कुछ नहीं है, उस आदमी से, लेकिन सवा महीना हो गया। देखते हैं कि ये आगे इन केसेस पे क्या करते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान की ना सिर्फ़ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पुरअमन और उसके पास जो ताकत है ना, वो है अदलिया के पास। अदलिया के पास कानूनी जवाज़ है, आईनी जवाज़ है कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर बर्बरियत नाज़िल की है, आसिम मुनीर ने, उसके जर्नैलों ने, फ़ौज की ताकत से, सिर्फ़ वो ही रोक सकते हैं। और एक पिटीशन भी पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आसिम मुनीर के खिलाफ कि इसने अपने ओथ को तोड़ा है, इसने अपने हदूद का तजावुज़ किया है, इसने आइन को भी तोड़ा है, इसने कानून को भी तोड़ा है। अब वो नूरा कुश्ती के लिए पिटीशन है या नहीं है, ये हमने देखना है। और एक और जो बहुत बड़ी चीज़ है, साइफर जो का केस है कि जी ये इतना बड़ा गद्दारी का आपने इल्ज़ाम लगाया है एक ऐसे आदमी पे जिसने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की खिदमत की है। पहले क्रिकेट खेल के, उसके बाद सोशल वेलफेयर करके, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बन के, उसके खिलाफ लगाया है। उसकी ओपन ट्रायल करें। तू सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है फ़ाइज़ ईसा, तू तू क्या है, हम जी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाते हैं। हमारा हम का मैं एक सुओ मोटो लेता हूँ, मैं इसके ऊपर एक फुल कोर्ट करता हूँ, हम इसकी ओपन हियरिंग करेंगे, करें इसकी ओपन हियरिंग, लाइव टेलीकास्ट कराएं, सबको बुलाएं, देखते हैं ये क्या करता है। तो मैं ये बात जो इसलिए कर रहा हूँ कि इनके हाथ में वो कानूनी और आईनी ताकत है जो कि फौज को, आसिम को, जर्नैलों को रोक सकती है। दूसरा बंदूक है और तीसरा रास्ता कोई नहीं है। ये जो आप रऊफ हसन आके टी-टाँ करके नाच करके आ जाता है अलवी के सामने और शफ़कत महमूद सोलंकी से मिलता है, और ये जो बाकी जो इनकी रखेले हैं जो कि पीटीआई कोर कमेटी में बैठे हैं, कभी कभी ई, कभी टू करती हैं, ये इनसे नहीं होगा भाई। आपको फ़ौज की ताकत को ख़त्म करना पड़ेगा। सियासत की मदाखलत करने से, सियासत के अंदर आने की ताकत को काबू करना पड़ेगा। आपकी फ़ौज के आर्मी चीफ को आपको अकाउंटेबल ठहरना है। अगर उसने गलती की है और उसको सूली पे चढ़वाना है, उसको फंदा देना है, उसको लटकाना है, कुछ नहीं उम्र कैद देनी है, ये आपने करना है, बिकॉज़ आपके पास ये ताकत है। तो जुडिशरी में सारे लॉयर्स को कहता हूँ, ये आपके कल की बात है, या आपके बच्चों की हम बात करें, पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करें। ये बड़े-बड़े केसेज़, ये करोड़ों अरबों रुपए जो आप ले रहे हैं ना जी, ये किसी के काम नहीं आएँगे, इसी का होगा ही कुछ नहीं। लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब को सलाम है। अल्लाह करे उनमें वो इतनी हिम्मत आए कि वो इन लॉयर्स को मुतहर्रिक करें। राबिया बाजवा जैसी हमें लाखों और राबिया बाजवा मिलें, आफ्ताब बाजवा जैसे लाखों और आफ्ताब बाजवा मिलें, हमें मिले हामिद खान जैसे और लोग मिलें कि ये आए।
لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پاکستانی عوام جو بے حس بے غیرت بے شرم بیٹھی ہے چپ کر کے، دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جنگ کوئی اور لڑے گا نا، لائر سے وہ لڑیں گے، آپ پیچھے بیٹھے رہیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو بھی باہر نکلنا پڑے گا، حماس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ اب آ جاتی جی عمران کی کیسز پہ، بس اگلے 3-4 منٹ میں یہ ختم کر رہا ہوں، حماس والا حصہ بہت چھوٹا ہے۔ عمران کے جو کیسز ہیں نا جی، یہ ایک ڈسٹریکشن ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو بھی آگے کہتا ہے اب یہ ہوگا، کل کو ایسا ہوگا، فلانا ہوگا، ان کی سائفر پہ بیل ہوگی نہیں ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بس آپ سنتے رہیں کہ اگر آپ کو بلو بائی بو باکسنگ میچ میں کوئی دیکھنا ہے کس نے کیا، یہ ڈسٹریکشن ہے۔ عمران صاحب کو انہوں نے نہیں چھوڑنا، کسی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ 4-5 دفعہ ان کو پیغام بچا دیے گئے، 4-5 ان کے سامنے پیشکشیں کی گئی ہیں، ملک سے چلے جاؤ، 2 سال چپ کر جاؤ، پارٹی سے دستبردار ہو جاؤ، فلانا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ نہیں مان۔ اور بائی دا وے بالکل صحت ٹھیک ہے۔ جو بھی کوئی بکواس کرتا ہے کہ کمزور ہے اور فلانا زہر دیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں خدشہ ضرور ہے، کیوں نہیں ہے کہ ان کو کھانے میں کچھ ملا کے کچھ ایسی چیزیں دے دی جائیں، کوئی ادویات دے دی جائیں، خدا نخواستہ کچھ زہر دے رہا ہوں، لیکن اس وقت تک ماشاءاللہ وہ بالکل اشاش بشاش ہے، بالکل خوش ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی بات جو باہر اس قسم کی کرتا ہے نا، اس بات کو آپ رد کریں۔ آپ نے جی ان کے فیملی کے اندر سے جو علانیہ کوئی چیز کہتے ہیں اس کو آپ مانیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر نا جی جو کانسپریسیز ہو رہی ہیں، میں ان کا ذکر پھر سے آپ کو کرتا ہوں۔ بہت زبردست کانسپریسیز ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ کو انہوں نے کمپرومائز کر دیا۔ اب یہ کہ ان کا اعجاز مناس ہے، وہ اس کو کرنل کہتے ہیں، کرنل نہیں ہے، وہ گروپ کیپٹن ہے، پرانا آئی ایس آئی کا بندہ تھا، پارٹی میں اس میں پی ٹی آئی میں، اب یہ ان کا سینٹرل پنجاب کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے، ٹکٹیں بانٹ رہے، اپنے ارد گرد اس نے 2-3 ٹاؤٹ رکھے ہیں، ایک سردار عظیم ہے، ایک نواں آیا شہر ہے، اس کا نام ہے نوید گل، وہ بھی حفیظ اللہ نیازی کے رشتہ دار کا ٹاؤٹ ہے، اس کا فرنٹ مین ہے۔ وہ بندہ جا کے 25-25 لاکھ روپے مانگ رہا ہے ٹکٹ کے لیے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کیوں مانگ، انہوں نے ایک جان بوجھ کر ایک لیک کرائی لسٹ، کہتے ہیں جی پولیس نے لیک کرائی ہے، میرا خیال ہے پی ٹی آئی اس اعجاز مراز نے خود بنا کے پولیس والوں کو دیا، اس کا لیک کر دو۔ 31 لوگوں کے نام ہیں، وہ میں بھی لسٹ نہیں بتاؤں گا، وہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، اور کہ ان لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر ہمارے ساتھ آئیں اور ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے، اور اس بائی دا وے اس لسٹ میں بڑے بڑے لوگوں کا نام ہے، میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو یہ 25-25 لاکھ روپے لے کے ٹکٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں، اس لیے اسد عمر نے کہہ دیا کہ جی پارٹی کے جو ریجنل پریزیڈنٹس ہیں نا جی وہ دیں گے۔ ریجنل پریزیڈنٹ تو کوئی رائے نہیں، سارے ہی بھاگ گئے، صداقت بھاگ گیا، اون بھاگ گیا، اور سارے بھاگ گئے۔ تو یہ سب ڈسٹریکشنز ہیں۔ میری نظر میں اگر الیکشن ہوئے، جو کہ مجھے نظر نہیں آتے، تو ان کا ارادہ ہے کہ جی نیشنل اسمبلی میں کوئی 40-50 سیٹیں دے کے اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کو بنائیں، اور کھڑا کس کو کریں؟ شہزادہ اسد عمر۔ بہت ہی بہت افسوس ہوا جب مجھے ان کی اصلیت کا پتہ چلتا گیا ہے بعد میں، پیچھے بیٹھ کے وہی اپنے سٹرنگز پل کر رہے ہیں۔ بالکل غداری کی ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ، بالکل غداری کی ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ غدار نکلا ہے، یہ خود میر جعفر نکلا ہے اسد عمر، اس کی کسی بات کو آپ نے نہیں ماننا۔ کہتا ہے میں پی ٹی آئی کے سیٹ پر ٹکٹ لوں گا، تمہیں کیسے پتا کہ تمہیں پی ٹی آئی میں کوئی ٹکٹ دے گا بھی کہ نہیں گا؟ عمران نے تو خیر تمہیں نہیں دینا ٹکٹ۔ ہاں الوی کے بعد جی نیازی شاہ جی گئے، عمیر نیازی، میں نے ان کو کوشش کیا ان کو فون کرنے کی، انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ ایک زمانے میرے کچھ کیسز تھے تو مجھے ان سے کسی نے ملوایا، تو میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے اتنی بڑی رقم میرے سے ڈیمانڈ کی، تو میں نے کہا اچھا جی بڑی مہربانی۔ خیر کہتے ہیں کہ عمران کے بڑے قریب ہیں، میں تو اب شک اپنے اوپر بھی شک کرتا ہوں۔ مطلب ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی عمران خان خود بھی آ کے پریس کانفرنس کرے نا، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو بات اس حد تک پہنچ گئی ہے اب ٹرسٹ کی۔ لیکن میرا خیال ہے عمران صاحب نے اگر کوئی پیغام دیا ہوگا نا رؤف حسن کو اور عمیر نیازی کو، وہ یہی دیا ہوگا، وہ بندے دا پتر اپنا کام کر، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر، اور جو تیرا یہ پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو تیرا کیس ہے، اگر تو کہتا ہے کہ میں نے نہیں اس پر دستخط کیے تو کورٹ میں لے کے جا۔
پٹیشن دائر کر کے جی یہ انلیگل ہے، میں نے اس کو اسینٹ نہیں دیا، میں نے اپروو نہیں کیا، اس کا صدر کا اس کے اوپر اپروول نہیں، وہ کر. لیکن علوی صاحب تو پھر علوی صاحب رہے. کچھ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کے خلاف، بہت بیٹے کے خلاف، عواب شاید نام ہے، اس کے خلاف کوئی ایسی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں عاصم نے اور فوج نے جس سے یہ بلیک میل ہو رہے ہیں. یہ انکنفرمڈ میری خبر ہے. آبجیکٹو کیا ہے کہ جی عمران کو پارٹی سے دور رکھیں، پارٹی کو قبضہ کر لیں، پارٹی میں کنفیوژن ڈال دیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کون عاصم کے ساتھ ہے کون عمران کے ساتھ ہے. بہت انہوں نے یہ اس قسم کا کر رہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کی عوام جو ہے اور یوتھ جو ہے پی ٹی آئی کی نا، یہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے نا انہوں نے باہر نکل کے آنا ہے. اور جو مجھے بہت ڈر ہے، بہت خوف ہے کہ بندوق استعمال ہوگی، اور جب بندوق استعمال ہوگی تو خانہ جنگی ہوگی اور قتل و غارت ہوگا. اگر عدلیہ نے اپنا رول نہ ادا کیا تو آپ نے سارے راستے بند کر دیا. اب یہ نہیں پتا بندوق کل استعمال ہوگی، ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد، یہ ہمیں نہیں پتا. استعمال ضرور ہوگی، اب کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ بھی ہمیں نہیں پتا، خانہ جنگی کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی ہمیں نہیں پتا، لیکن ہوگی ضرور. اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی آپ چارہ چھوڑ نہیں رہے لوگوں کے لیے. تو لوگ بندوقیں اٹھائیں گے آپ کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، اس جاریت کے خلاف. یہ میں تاریخ سے ایک تجزیہ دے رہا ہوں، میں کوئی ایڈوکیٹ نہیں کر رہا بندوقیں اٹھانے کے لیے. آخر میں جی حماس میری نظر میں جی بہت ڈیلیبریٹ، سوچے سمجھے طریقے سے اسرائیل نے ہسپتال پر حملہ کیا. یہ مس گائیڈڈ میزائل نہیں تھا، یہ بالکل. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اتنی زیادہ دہشت پھیلا دیں کہ لوگ جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نارتھ سے ساؤتھ چلے جاؤ، وہ چلے جائیں اور پھر یہ گراؤنڈ انویژن کریں. گراؤنڈ انویژن جو ہے نا جی وہ مصیبت ہے اسرائیل کے لیے، اس لیے کہ اگر انہوں نے گراؤنڈ انویژن کیا تقریباً 90% چانسز ہیں کہ حزب اللہ، اسلامک جہاد، ایران، لبنان کے اندر سے جو فورسز ہیں، سیریا کے اندر سے جو اس طرح کے فورسز ہیں، وہ سب جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں گی. قتل و غارت بہت ہوگی، لیکن اسرائیل جو ہے نا وہ اس حملوں کا برداشت نہیں کر سکتا. اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 3 4 5 جگہوں سے، چاہے وہ یہ گریلے ہی آئیں، اور خاص طور پہ گریلے آئیں، تو نہیں کر سکتا. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس کو آگے دیکھیے جی. مسلم میں بھی یہ لسٹ پڑھ رہا تھا کہ مشہد کی جو خراسان مشہد میں، آپ کو پتہ ہے مشہد میں انہوں نے کالا جھنڈا کر دیا. کالا جھنڈا کا مطلب ہے کہ جہاد کا اعلان کر دیا ہے ایران میں. پھر انہوں نے جی جروزلم میں اور ویسٹ بینک کے اندر جو ہے جی ڈیمونسٹریشن اور رائٹنگ شروع ہو گئی. ترکوں نے ایک یو ایس ملٹری بیس پہ جا کے اٹیک کر دیا استنبول میں، اور جا کے انہوں نے اسرائیلی کانسولیٹ پہ حملہ بول دیا. تہران میں، ایران میں فلسطینیوں کے لیے بہت بڑے ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، اور وہ فرینچ اور برٹش ایمبیسیز کی طرف جا رہے ہیں. جارڈن کے اندر بہت زبردست ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں. بیروت میں، لبنان میں لاکھوں لوگ باہر نکل آئے، یو ایس ایمبیسی کی طرف جا رہے ہیں. پوری دنیا میں اسرائیل نے جو یہ حملہ کیا ہے ہسپتال پہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، اس کی بہت سخت سخت، بہت انڈگنٹ، بہت غصہ ہے. یہ ایک یہی ملک ہے پاکستان جو مرا ہوا ہے، اس کی فوج مری ہوئی ہے، اس کے جرنیل مرے ہوئے ہیں. عاصم منیر تو خیر پیدائشی مرا ہوا پیدا ہوا تھا. یہ لوگ جو ہے نا، اللہ ان کو غرق کرے. میں واقعی کہتا ہوں اللہ ان کو غرق کرے. ان کے ساتھ وہ کرے جو ان لوگوں نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے. ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ وہی ہو جو انہوں نے دوسری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، ان کے اولاد کے ساتھ، ان کے بزرگوں کے ساتھ وہی ہو جو انہوں نے دوسروں کی اولاد اور بزرگوں کے ساتھ کیا. یہ مرا ہوا ملک ہے. لیکن یہ میری بات یاد رکھیں، اگر آپ نے راستے سب بند کر دیے تو پھر بندوق اٹھے گی، اور بندوق کی گولی جب چلے گی تو کوئی بھی نہیں بچے گا. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بیچارے اس مصیبت میں قید ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم.